अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुल शऊर की नई किताब हमारे तसव्वुरात हमारी कामयाबी के ज़ामिन के साथ हाजिर खिदमत हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं शक्ति गोइन और इसके मुतरजिम हैं मोहसिन अफजल। सामीन, दारुल शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक जाना माना नाम है और अब ये सेल्फ हेल्प बुक्स ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। आपके इल्म में ये भी होगा कि हमने इस किताब का चौथा हिस्सा शुरू किया था जिसका उन्वान है ख़ास तरीके, लेकिन हम इसे टुकड़ों में आपके सामने पेश करेंगे और अभी हम चौथे बाब का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे जिसका उन्वान है मस्बत तौसीकी अक़वाल लिखना। तो शुरू करते हैं मस्बत तौसीकी अक़वाल लिखना। सामीन, जो तकनीक मैं बयान करने जा रही हूँ मेरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़े पर तेज़ तरीन और ड्रामाई तब्दीलियाँ लाई है। ये मस्बत तौसीकी अक़वाल लिखने और सफाई के अमल का इश्तराक है जिन्हें सफाई से लपेट कर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। मैं इस तकनीक से मोहब्बत करती हूँ क्योंकि ये करने में बहुत आसान और गहरे दर्जे तक जाती है। मस्बत तौसीकी अक़वाल लिखना बड़ी असर आफ़रीन तकनीक है क्योंकि लिखे हुए अल्फाज हमारे इज़हान से असरअंदाज होते हैं। हम लिखने और पढ़ने का काम एक ही वक्त पर कर रहे होते हैं, इसलिए तवानाई हम पर दुगना असर करती है। कोई भी मस्बत कौल लें जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं उसको 10 से 20 बार लगातार एक कागज़ पर लिखें। अपना नाम इस्तेमाल करें और मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब तीनों सीगों में लिखने की कोशिश करें। मसलन, मैं असलम एक कामयाब गुलूकार और नगमा निगार हूँ। असलम, तुम एक कामयाब गुलूकार और नगमा निगार हो। असलम एक कामयाब गुलूकार और नगमा निगार है। कोई भी कौल बगैर सोचे समझे मत लिखें। जब आप अल्फाज लिख रहे हों तो उनके मानी पर भी गौर करें। जायज़ा लें कि आप जो लिख रहे हैं क्या आप उसके बारे में कोई मुज़ाहमत, शुकूक या मनफी ख़यालात महसूस करते हैं। जब भी आप ऐसा महसूस करें सफ़े को मोड़ें और पुश्त पर उस मनफी ख्याल को लिख दें। वजह जिसके सबब मस्बत कौल सच नहीं हो सकता वो भी तहरीर करें। जब आप इस सफ़े को ख़त्म कर लें तो सफ़े की पुश्त पर एक नज़र डालें। अगर आप ईमानदार हो चुके हैं तो आप वजूहात पर एक अच्छी नज़र डालेंगे कि क्या वजह है कि आप इस ख़ास मामले में वो हासिल नहीं कर पाए जो आप चाहते हैं। इसी को जहन में रखते हुए ऐसे मस्बत अक़वाल सोचें जो ख़ास तौर पर इन मनफी ख़दशात और एतक़ादात का इज़ाला करने के लिए आप कर सकते हैं और फिर इन नए मस्बत और तौसीकी अक़वाल को लिखना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर इनमें से एक मनफी एतक़ाद ये है, मैं अपने वालिद से ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता, आप इकरार कर सकते हैं, मेरे वालिद मेरी कामयाबी पर पुरफ़ख्र और खुश होंगे। चंद दिन इन असबाती अक़वाल को दिन में 1 या 2 मरतबा लिखते रहें। जब आप एक बार वाक़ई अपना मनफ़ी रवैये देख लें तो इनको लिखना छोड़ दें और सिर्फ़ मस्बत और तौसीकी अक़वाल लिखना जारी रहें। इस अमल के बारे में मेरा तजुर्बा ये रहा है कि सफाई के इस अमल से गुजरने के बाद अक्सर मैंने जिस भी बात के बारे में सोचा या किया वो हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ौरन ज़ाहिर हो जाती है और उमूमी तौर पर मैं इस तरह अपने ज़ाती अतवार की बहुत काबिल कदर बसीरत हासिल कर चुकी हूँ। अहदाफ का तयन। आप ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं उसको हासिल करने का सबसे ज़्यादा एहतियात तलब हिस्सा शायद उस शय को समझना है जो आप पाना चाहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको मुसलसल सच ही पाया है। जैसे ही मैंने कोई ख़ास शय तख्लीक करने का बिल्कुल वाज़ेह और मज़बूत इरादा किया, वो चीज़ करीबन फ़ौरन ही थोड़ी-सी कोशिश से ज़ाहिर हो गई। मुझे इसका तजुर्बा मेरे शऊर में होने वाली एक किस्म की टिक-टिक की तरह होता है। जब अचानक मुझे इस बात का तजुर्बा होता है कि मैं क्या चाहती हूँ, उतना ही मज़बूत तजुर्बा मुझे इस बात का होता है कि मैं उसे हासिल करती हूँ। उमूमन मुझे वाज़ेह नुक्ते पर पहुँचने से पहले इस अमल पर वक्त की ख़ास मिक़दार और तवानाई ख़र्च करना होती है। अक्सर वज़ाहत की टिक-टिक, तज़ब्ज़ुब, मायूसी, नाउमीदी वग़ैरह के एहसास के बाद आती है जिन पर मैं हमेशा काम करती रही हूँ। इसलिए परेशान मत हों, सुबह सादिक होने से पहले घुप अंधेरा ही तो होता है। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में से इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरी गहरी जज़्बाती सेहतयाबी का अमल था, जिसमें से मैं अपने जीवन साथी के बारे में अपना वाज़ेह इरादा हासिल करने के लिए गुज़री। अगरचे मेरा ख़्याल था कि मैं ऐसा होने के लिए तैयार थी,
مجھے پتہ چلا کہ میں گہرا خوف، اور جب میں نے ان احساسات کو شعوری طور پر تسلیم کر کے اپنے خوف اور پرانے جذبات پر صحت یابی کا عمل شروع کیا تو میرا ارادہ واضح ہو گیا۔ 3 ہفتے بعد میں اس شخص کے ساتھ تھی جو اب میرا خاوند۔ یہ پتہ چلانے کے لیے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، اہداف کا تعین کرنے کا عمل آپ کو سہولت پہنچا سکتا ہے۔ میں نے اکثر کاغذ اور قلم سے کی گئی کچھ مشقوں کو اس سلسلے میں مددگار پایا جو میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جب آپ اہداف کا تعین کر رہے ہوں تو کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ اہداف طے کر لینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کوشش، مقابلے اور جد و جہد کے ذریعے ان کے پیچھے لگے رہنا ہے۔ زندگی کا حسن حرکت اور نیا پن ہے، اور اہداف آپ کو واضح مرکز اور راستہ دیتے ہیں جس کا وسیلہ آپ نے اپنی تخلیقی توانائی کو بنانا ہے۔ اس طرح آپ کی توانائی کے باہر کی جانب بہاؤ اور دنیا سے شراکت میں آپ کی مدد کرتے ہیں جو آپ کے اچھا ہونے اور زندگی میں اطمینان کے احساس کو بڑھاتا ہے۔ اہداف صحیح معنوں میں آپ کی مدد کے لیے مستعد ہوتے ہیں۔ اہداف اس جذبے کے ساتھ متعین کیے جاتے ہیں کہ یہ زندگی میں ایک پرلطف کھیل ہے جس کا گہرا صلہ مل سکتا ہے۔ اہداف بہت بھاری اور سنجیدہ انداز سے لینے کے لیے نہیں ہوتے، عین اسی وقت آپ نے ان کو کافی وزن اور اہمیت بھی ضرور دینی ہے تاکہ آپ کے لیے ان کی حقیقی قدر قائم رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اہداف کے چناؤ کے عمل کا آغاز آپ میں جذباتی مزاحمت کی ایک کیفیت پیدا کر دے۔ آپ کو اس کا تجربہ مختلف طرح سے ہو سکتا ہے، مثلاً اہداف کا تعین کرنے کی کوشش کے خیال پر مایوسی، نا امیدی اور کچلے جانے کا احساس پیدا ہونا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کھانے، سونے اور دوسری سرگرمیوں سے توجہ ہٹانے کی خواہش جیتی جاگتی محسوس ہو۔ یہ جذباتی رد عمل ان اطوار کی نشانیاں ہیں جن کے باعث آپ اس ہدف کو نظر انداز کرتے ہیں جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں، ان احساسات اور رد عمل کا تجربہ کریں، ان کو جانچیں اور عمل کو آگے بڑھائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سارے عمل سے بہت لطف اندوز ہوں اور اسے وسعت پذیر، تفریحی اور روشن خیال پائیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اہداف کے چناؤ کو زیادہ پیچیدہ اور اہم نہ بنائیں، سادہ اور واضح چیزوں سے آغاز کریں۔ یاد رہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ ہمیشہ ان کو تبدیل اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ مشقیں: ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ جائیں اور مندرجہ ذیل اقسام لکھیں۔ ذاتی نشو و نما، تعلیم، کام، مستقبل، تعلقات، تخلیقی ذات اظہار، پیسہ، طرز زندگی، فراغت یا سفر وغیرہ وغیرہ۔ اب اپنی زندگی کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہر قسم کے نیچے کچھ چیزیں لکھیں جو آپ مستقبل قریب میں پانا، تبدیل کرنا یا بہتر بنانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں زیادہ مت سوچیں، بس اچھے ممکنات کے طور پر جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے اسے لکھ لیں۔ اس مشق کا مقصد آپ کو پرسکون کرنا اور اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سوچنے پر ابھارنا ہے۔ نمبر 2، ایک اور کاغذ کا ٹکڑا لیں اور اس پر لکھیں: اگر میں وہ سب کچھ جو میں چاہتا ہوں کر یا رکھ سکوں تو یہ میرا مثالی منظر ہوگا۔ اب ایسی ہی 7 اقسام کی ایک فہرست بنائیں اور ہر ایک کے بعد 1 یا 2 پیراگراف لکھیں جو آپ اپنی مثالی تخیلاتی زندگی کی صورتحال بنا سکتے ہیں۔ اس مشق کا مقصد آپ کو آپ کی موجودہ حد سے کھینچنا اور پھیلانا ہے تاکہ آپ کا تخیل غلبہ حاصل کر سکے اور آپ کو وہ ہر چیز لینے دے جو آپ نے کبھی چاہی تھی۔ جب آپ اس کو ختم کر لیں تو ایک اور قسم کا اضافہ کریں: دنیا کی صورتحال یا ماحول وہ تمام تبدیلیاں بیان کریں جو اگر آپ کی دنیا میں تبدیلیاں لانے کی طاقت دی جائے تو آپ اپنی زندگی میں ہوتے دیکھنا پسند کریں گے۔ مثلاً عالمی امن، غربت کا خاتمہ، لوگوں کو زمین پر ایک دوسرے سے آگاہ ہونا، فطرت کے ساتھ ہم آہنگی وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سب کو دوبارہ پڑھیں اور کچھ دیر اس پر غور و فکر کریں اور اپنی ایک خوبصورت دنیا میں حیرت انگیز زندگی گزارتے ہوئے ذہنی تصویر تخلیق کریں۔ نمبر 3، دوبارہ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں۔ آپ نے اوپر جو مثالی منظر تخلیق کیا ہے اس کی بنیاد پر زندگی میں اپنے 10 یا 12 اہم ترین اہداف کی ایک فہرست بنائیں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہو۔ یہ اہداف ایسے ہوں جن کے بارے میں آپ محسوس کریں کہ ابھی مل جائیں گے۔ یاد رہے کہ آپ اس فہرست کو کسی بھی وقت دہرا سکتے ہیں یا تبدیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اب نیچے لکھیں: میرے 5 سالہ اہداف، اور ان اہم ترین اہداف کی ایک فہرست جو آپ اگلے 5 سال میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تحریر کریں۔
اگر آپ اپنے اہداف حاصل کر چکے ہیں تو ان کو مثبت خود کلامی کے طور پر لکھنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک زیادہ واضح اور زیادہ مضبوط اثر حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اب میں ملکیت رکھتا ہوں اور دیہات میں اپنی 20 ایکڑ زمین پر ایک خوبصورت گھر میں رہتا ہوں جس میں باغات، ندی اور بہت سے جانور بھی ہیں۔ اب میں آسانی اور فراوانی سے اپنی مدد کرتا ہوں، سیمیناروں کی صدارت اور پرجوش اور تعریف کرنے والے سامعین سے تقریریں کرنے کے ذریعے۔ اپنے اہداف لکھتے ہوئے اس بات کا یقین رہے کہ وہ باتیں جو لکھی ہیں واقعی آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں۔ وہ باتیں جن کی آپ کو واقعی ضرورت ہے، نہ کہ وہ باتیں جو آپ کے خیال میں آپ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ کسی بھی دوسرے شخص کو آپ کے اہداف دیکھنے کی کبھی ضرورت نہ ہوگی جب تک کہ آپ خود ایسا نہ کرنا چاہیں۔ نمبر 5، مندرجہ بالا عمل کو اپنے اہداف کے ساتھ ایک سال دہراتے رہیں۔ بہت زیادہ مقاصد مت بنائیں۔ اگر شروع میں آپ کو بہت سے اہداف ہیں تو 6 یا 7 اہم ترین کے علاوہ باقی سب کو نظر انداز کر دیں۔ پڑتال کریں کہ کیا وہ آپ کے 5 سالہ اہداف سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسی عمومی راستے پر جا رہے ہیں۔ اس طرح جب آپ اپنے 1 سال کے اہداف مکمل کر لیں تو اپنے 5 سالہ اہداف کے ایک قدم قریب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے 5 سالہ اہداف میں سے ایک اپنے ذاتی کاروبار کا مالک بننا ہے تو آپ کے 1 سالہ اہداف میں سے ایک اس مقصد کے لیے خاص رقم محفوظ کرنا ہو سکتا ہے، یا اس طرح کے کاروبار میں ملازمت حاصل کرنا ہو سکتا ہے جہاں آپ خاص تجربہ حاصل کر سکیں۔ اب اسی لحاظ سے 6 ماہ، 1 ماہ، 1 ہفتہ، 10 دن، 20 دن وغیرہ کے اہداف کو لکھیں، دوبارہ کریں، ان کو سادہ رکھیں اور 3 یا 4 اہم ترین اہداف منتخب کریں۔ اس بارے میں حقیقت پسند بنیں کہ آپ ان میں سے مختصر ترین مدت میں کون سے اہداف مکمل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے واقعات کے بارے میں واضح ہونے میں آپ کو مشکل پیش آئے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ آگے منصوبہ بندی کرنے میں پریشانی محسوس کریں۔ تاہم صرف منصوبہ بنا لینا آپ کو اس کی پیروی کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ مشق اسی مقاصد کے لیے ہے۔ نمبر 1، اہداف کا تعین کرنے کی مشق کرنا۔ نمبر 2، اس بات کو تسلیم کرنا کہ آپ اگر خواہش کریں تو آپ کے کچھ تخیلات حقیقت بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کو زندگی کے کچھ اہداف اور سمتوں سے رابطے میں رکھنا۔ میری تجویز ہے کہ آپ اپنے اہداف اپنی نوٹ بک میں رکھیں۔ کبھی کبھی یا شاید چند ہفتوں بعد جب آپ محسوس کریں کہ ایسا کرنے کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو نوٹ بک لے کر بیٹھ جائیں، اور اگر ضرورت ہو تو کچھ عملوں کو دوبارہ کریں اور اپنے اہداف کو دہرائیں یا نئی صورت دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر بار جب آپ یہ کریں تو کاغذ پر تاریخ ضرور ڈالیں اور نوٹ بک میں اپنی فہرستوں کی ترتیب رکھیں۔ کچھ عمومی اصول۔ نمبر 1، قلیل مدتی اہداف یعنی 1 ہفتہ یا 1 ماہ بالکل سادہ اور حقیقی ہونے چاہیے۔ ان اہداف کا چناؤ کریں جن کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہو کہ آپ آسانی سے حاصل کر لیں گے، جب تک آپ خود کوئی بڑا چیلنج لینا نہ چاہیں۔ آپ کا ہدف جتنا طویل مدتی ہوگا، آپ اتنے ہی وسعت پذیر اور تخیلاتی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے اپنے کچھ اہداف پورے نہیں کیے تو خود پر تنقید نہ کریں اور نہ ہی یہ فرض کر لیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ بس خود یہ تسلیم کر لیں کہ آپ نے وہ ہدف مکمل نہیں کیا اور فیصلہ کریں کہ کیا وہ ابھی بھی آپ کا ہدف ہے یا نہیں، اور فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کا اپنے لیے دوبارہ تعین کرنا ہے یا اسے چھوڑ دینا ہے۔ غیر تکمیل شدہ اہداف کو اسی طرح تسلیم کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ آخر کار آپ کے اہداف عمل کو نظر انداز کرنے کے رجحان کا باعث بنے گا۔ نمبر 3، جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے اپنا ہدف مکمل کر لیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے خود اپنے آپ کا شکر گزار ہونا یقینی بنائیں۔ اپنی کمر کو تھپکی دیں اور کم از کم ایک لمحے اس کے بارے میں اطمینان محسوس کریں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنے اہداف مکمل کر لیتے ہیں اور اس حقیقت سے کہ ہم نے ایسا کر لیا ہے لطف اندوز ہونا بلکہ جائزہ تک لینا بھی بھول جاتے ہیں۔ نمبر 4، ایک ہی وقت میں بہت زیادہ اہداف پر کام نہ کریں۔ ان اہداف کا تعین کریں جو آپ کے لیے اچھے ہوں۔ اگر آپ خود کو گھرا ہوا، پریشان یا حوصلہ ہارا ہوا محسوس کریں تو اسے آسان بنائیں۔ یہ عمل آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہونے میں مدد دینے کے لیے ہے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ اہداف کا تعین کر لیا ہے جو تکمیل نہیں پاتے تو شاید آپ نے اہداف کا تعین غیر حقیقی طور پر اونچی سطح پر کر لیا ہے، یا آپ ان اہداف کی سچی آرزو نہیں رکھتے، اسی لیے آپ انہیں پانے کی داخلی نیت بھی نہیں رکھتے۔
اگر نہیں تو ایسے اہداف تلاش کریں جو آپ کو حقیقی چیلنج محسوس کرنے والے ہوں اور آپ کو خوشی دے سکیں۔